Assalamualaikum everyone. My name is Sundas Maria and I'm working as a clinical pharmacist at Shifa International Hospital. I will be the moderator for today's session. On behalf of the pharmacy department, Shifa International Hospital, I welcome you all to our February CE session. We are pleased to announce that this session is being organized in collaboration with a Shifa Center of Professional Excellence. Today's CE session is all about high reliability organizations. Do no harm is a central concept in medicine, and yet patients are harmed every day. A high reliability organization, as the name indicates, is highly reliable in terms of medication and patient safety. An organization that has the potential for catastrophic failure yet engages in nearly error-free performance. It is our great honor and pleasure that Ms. Salwa Ahsan has joined us today. She will be shedding light on how we can convert any healthcare organization into a high reliability organization. Ms. Salwa Ahsan is a certified medication safety expert. She has raised her voice at key platforms and always advocates the importance of medication and patient safety. She is currently leading as the Chief of Pharmacy at Shifa International Hospital as well as eShifa Home Care Services. She has more than 20 years of experience and expertise in hospital and clinical pharmacy setups. She has served as a member expert panel for JCI Home Care Standards Revision. She is also a certified ISO lead auditor. She is serving as an expert member in the Policy Board of Drug Regulatory Authority of Pakistan. Respected ma'am, welcome to you. We are indeed excited for the session today. The mic is now yours. Thank you very much, Sundas. I hope I am audible. Yes, ma'am, you are. Okay, so we'll just start with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for joining this session today. And this is a slightly different flavor from our routine agendas on clinical aspects and clinical and pharmacological use of medications and other indications. So this is a slightly different flavor. We'll be talking about high reliability organizations and how we can transform our healthcare organizations into HRO, and what are the important aspects that set apart HRO versus HCOs. So this is something that we'll be discussing, and this is important because we all know that there is a lot of harm, errors, and issues and incidents within healthcare organizations that can harm a patient. So definitely, if these strategies are implemented, then definitely this harm can be reduced, and patients can get most benefit out of their treatment from the hospitals and healthcare setups. So I'll start with this dua that Rabbi zidni ilma and Allahumma inni as'aluka ilman nafian. So whatever you gain from here today, inshallah, you will be implementing those key steps in the daily practices, and you will strive to improve the patient safety and medication safety within your organizations, inshallah. So this is just a self-assessment question for you to answer, that what do you think that are these two aspects actually differentiate between highly reliable organizations and simple healthcare organizations? One is the capacity to manage the unexpected, and second is the culture of safety. So are these the two differentiating points between HROs and simple healthcare organizations? Is it true or false? So you can write your comments in the comment box and keep this question in the back of your mind. And we will come back to this question again at the end of the presentation, so that we understand that if it is true, then why it is true, and if it is not, then what are the reasons. So we work in healthcare organizations, and we know that healthcare is a complex service where different types of patients, different severity of diseases, different level of acuity, different types of scenarios, high risk procedures and high risk population, high risk medications, lots of error prone processes and services are taking place in the healthcare organizations. And every day is a new challenge, because sometimes there is a surge in the patient's population at a given time. Sometimes it's an outbreak, sometimes it's it's an external accident which leads to increased patient influx in a hospital.
This COVID pandemic, this was certainly a disaster for the healthcare industry, definitely. So lots of issues that we face every day when we work as a healthcare provider. On the other hand, when we see some of the critical industries like aviation industry, like nuclear plants, like ammunition industry or other major chemical producing and processing factories. Obviously, we also know that inke processes we are very high risk, and they also manage lots of issues and accidents every day, and they definitely want to prevent any even minor mishap, because if that mishap occurs, that can lead to a major disaster if any incident occurs in these industries. So there are certain similarities between these complex industries and the healthcare organizations. But there is a difference, and that difference is the mindset of a high reliability organization. And what is that? These are the two things. First, the capacity to manage the unexpected, and the culture of safety with overemphasis on the safety to be managed and meant by everybody within the organization, not with one particular person or with not one particular set of staff. So ये कैसे implement होती है, manage the unexpected or culture of safety exactly क्या है, and how this is to be implemented in the healthcare organization. इस पे अभी हम आगे बात करते हैं in subsequent slides, so that a healthcare organization can become a high reliability organization. So we all know that health industry is a complex business, and there is a huge burden of errors because both medical and medication related errors are reported every day. And as per one of the report, Institute of Medicine's report, that almost 1 million people die as a result of medication errors or medical harms in a developing country like USA. So just imagine if this is the condition in a developed country, what could be the state of affairs in a developing country like Pakistan, where the systems are weak and the infrastructure is not fully developed. So definitely a lot more burden of errors in our scenario. And definitely when the errors occur, there is an associated mortality, morbidity, and associated cost of management of those errors and mishaps. And definitely if it affects the life and the patient's condition, definitely it impacts the quality of life of that patient and his or her family as well. But the important or fortunate part is that although the large number of errors occur in the healthcare industry, most of them are preventable. So once we change our mindset and implement these two basic steps, that is managing the unexpected and improving the culture of safety in the organization, definitely we can move towards the preventable status, and we can minimize harm within the population that we serve. So the question might come to you, okay, we are already a quality conscious organization, or we put a lot of emphasis, और हम errors report करते हैं, हम लोगों को train करते हैं, हम बहुत ज़्यादा patient harm reduce करने की बात करते हैं, तो are we high reliability organization or not? या क्या ये हमें qualify करता है कि we should become HRO, या we are already an HRO? So the question should be asked that how many times जो भी operation या जो भी service you are providing have failed with catastrophic results that it did not fail. Yani it has a capacity to fail with a serious outcome, but it did not fail. So it means that high reliability organization or high reliability is something to deal successfully with the high risk endeavors and have a low incidence of adverse events. So आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कि it's like playing with the fire. So when you're doing a stunt with the fire, definitely a lot of risk is involved for the stuntman who is performing the skill or acrobat, and there is a risk for the audience who is surrounding him to see that performance. So the skill is that you have to successfully maneuver through that high risk skill or the exhibition, and no harm is done to yourself either or to the audiences.
So this is the same thing that is applicable to the high reliability setups, that although you are performing high risk procedures and high risk services you are being provided, but still you come out without any serious harm or serious adverse event out of those endeavors. So this sets apart HCOs and HROs from each other. So we all know that in the healthcare organizations, there are lapses, there are breakdowns, there are failures, failures to follow a policy, failure to follow, a standard SOP or guideline. There are other issues, staffing related, workload related, and many other things that could occur in a healthcare organization. And they do focus on the root cause analysis when the incident occurred, that what was the root cause, why it occurred, and they do try to learn from the best practices, and they try to improve their processes. But what basically is the issue, that the problem is partly addressed, and most of the time at the sharp side of it, the visible part of it. Okay, nurse gave a wrong drug to the patient and patient died, so the problem is solved by terminating that nurse from the work. So this is not the solution of the problem actually. So you have to look deep down and see what exactly was the root cause of that problem, what system failures, what process failures, what system design led to that issue that resulted in the administration of a wrong drug. So that should be addressed. So ये एक weak area जो कि healthcare organizations usually don't follow, and they look at the issues on at a very superficial level. Secondly, they don't appreciate the unexpected part of the lapses. We all know that unexpected can occur anytime. Drug was not checked, patient consent was not filled, patient was not identified properly before the procedure. So there are many things that are expected, and we know that the ये risk-prone procedures हैं, तो उसमें ये mishaps हो सकते हैं. There are already known hazards of certain things. लेकिन जो हाई रिस्क प्रोसीजर्स या हाई रिस्क सर्विसेज हम रेंडर करते हैं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है जो कि पहले से फिगर्ड आउट नहीं था कि इस केस में हम क्या करेंगे. जैसे क्लासिक एग्जांपल है कि जब कोविड हिट अस, so we were not aware कि how exactly the transition of care, the access to care, the provision of care will be done amidst that pandemic. So later on we identified और उसके बाद we developed the SOPs, लेकिन जो initial period था उसके अंदर बहुत सारा hit and trial था, and we had to identify कि हमें इसमें exactly करना क्या है. So वो industries और वो healthcare organizations were successful which were better prepared to deal with the unexpected situation. और वो कैसे होगा वो अभी हम आगे discuss करते हैं. And prevention ahead of the difficult time. So this was something जो कि healthcare organizations में usually lack करता है. लेकिन जो हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैपेसिटी, बिहेवियरल कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, एंड रिजल्टिंग इनटू बेटर परफॉर्मेंस ड्यू टू चेंज इन योर बिहेवियर. और चेंज इन बिहेवियर क्या है? टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स. क्योंकि जितना आप अपने आपको जो है प्रोसेस के अंदर डीप डाउन लेके जाएंगे, यू आर एबल टू डिस्कवर, अनकवर डिफरेंट इश्यूज जिसमें कुछ एक्सपेक्टेड होंगे और कुछ अनएक्सपेक्टेड होंगे कि अच्छा इस सिस्टम में तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है. तो जितना डीप डाउन जाएंगे, ये कैपेसिटी, बिहेवियरल चेंज आपने अपने स्टाफ में लेकर आना है, और उसके नतीजे में जो प्रोसेस और इम्प्रूवमेंट और प्रोसेस एफिशिएंसी आएगी, this is something which is high reliability organizations are actively looking into. Adapt to unexpected, जिसके अंदर आप अपने आप को equip करते हैं और prepared करते हैं, planning करते हैं, and then you are better able to respond to the unexpected event. इस पे भी हम अभी आगे आते हैं डिटेल में कि ये actually किया कैसे जाता है. Then there is a first order problem solving, that is कि आपका जो front line staff है जो कि उस वक्त उस unexpected को deal कर रहा है, he or she is equipped with certain knowledge, skills और learning, और उसके साथ जो है वो कुछ आपने ऐसी इंफॉर्मेशन चिप इन कर दी है जो कि उसको बेटर डिसीजन टेकिंग में जो है इक्विप करती है, ताकि उसके लेवल के ऊपर वो एम्पावर्ड हो इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू दैट अनएक्सपेक्टेड. और अगर आपका फ्रंट लाइन अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर लेता है उस अनएक्सपेक्टेड को, तो द हार्म
اور جو consequences of hazards ہیں وہ بہت greatly reduce کیے جا سکتے ہیں. اور سیکنڈ آرڈر پرابلم سالونگ جہاں پہ آپ اسٹیک ہولڈرز انوالو کرتے ہیں, آپ ایسکلیٹ کرتے ہیں پرابلم, ایکسپرٹس کو ہائر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس ایشوز کو ریزالو کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کے اوپر جو ہے ہائی ریلائبلٹی آرگنائزیشنز ہیویلی ڈیپینڈ کرتی ہیں ان آرڈر فار دیم ٹو امپروو the quality and safety in the organization. جو سیکنڈ پارٹ تھا which I told you that is the culture of safety, اور culture is the most significant influencer in any HRO. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ the safety is everybody's responsibility and there has to be a commitment to the personal responsibility level. یہ نہیں ہو سکتا کہ I am the senior most surgeon so I am not responsible, اور میرے ساتھ جو جونیئر ریزیڈنٹس یا ڈاکٹرز یا فارماسسٹ یا نرسز کام کرتے ہیں یا او ٹی ٹیکنیشینس کام کرتے ہیں, یہ ان کا کام ہے دیکھنا, میں نے تو صرف سرجری کرنی ہے, آرڈر کرنا ہے اور میں نے چلے جانا ہے. سو اس قسم کی جو پرابلمس ہیں ان کو جو کلچر آف سیفٹی ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے کہ ایوری بڈی از ریسپانسبل ایٹ دیئر پارٹ, اور ہر بندہ ول پلے دیئر پارٹ in order to bring the safety at an appropriate level. Second, یہ کہ everybody is trained and accountable. اگر آپ کسی اسٹاف کو اکوپ کر دیں گے نالج سے, اسکل سے, سب کو پتہ ہے کہ ہائی الرٹ میڈیکیشنز جو ہیں وہ اس طرح سے دی جانی چاہیے اور اس میں ڈبل چیک ہونا چاہیے, اور اس کے اندر آپ نے لیبس کو پہلے چیک کرنا ہے, فار ایگزامپل وٹ ایور از دا SOP, آپ نے پہلے ان کو اس نالج سے اکوپ کر دیا ہے اور ٹرین کر دیا ہے, اور اس کے بعد یو ہیلڈ دیم اکاؤنٹیبل اف دے ڈیویٹ فرام دی سیٹ پیٹرن تک, اور رول بریک کرتے ہیں یا بریچز کرتے ہیں پالیسی کے اندر, and then you have to hold them accountable. Next is strive to learn, یعنی آپ نے اپنا بیہیویئر اور اپنا اسکل سیٹ کو ہر وقت ماڈیفائی کرتے جانا ہے, because every time you are learning a new thing in a healthcare organization, there are new challenges, there are new types of patients, there are new conditions, scenarios. تو آپ جو ہے وہ ایک سرٹن اسکل سیٹ اور سرٹن مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساری عمر نہیں چل سکتے. یو ہیو ٹو کنٹینیوسلی لرن, انلرن اینڈ ری لرن in order to modify your actions, اور آپ کو جو ہے تاکہ منیمم ہیزرڈ اور لاسز ہوں. اینڈ وہ لوگ جو یہ پورے پروسیس کو رن کرتے ہیں, یعنی جو سیفٹی کانشیس ہیں, جو کمیٹیڈ ہیں سیفٹی کے لیے, جو اکاؤنٹیبل بھی اپنے آپ کو کرتے ہیں اور اپنی ٹریننگ میں فلی انگیج ہوتے ہیں, اور وہ لرن کرتے ہیں پروسیسز کو اور اس کے بعد ایررز کو رپورٹ کرتے ہیں, تو ان کو آپ نے کنسسٹنٹ مینر کے اندر ریوارڈ کرنا ہے. دس از ون آف دا فنڈامنٹل پرنسپل آف دا کلچر آف سیفٹی. تو یہ 8 ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ کو کلچر آف سیفٹی میں امپورٹنٹلی امپلیمنٹ کرنے ہیں, سو دیٹ یو بیکم اے ہائی ریلائبلٹی آرگنائزیشن. سو ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ از دا اسٹریٹجک ایمفیسس آن دا سیفٹی. So first, we all know کہ جب تک کوئی بھی چیز ہمارے ویژن, مشن, گولز اینڈ آبجیکٹیوز کا پارٹ نہیں بنتی ہے, there is no further development in that aspect. اور آپ اس کے اندر جو ہے جو اس کی فردر امپلیمنٹیشن ہے وہ اسی وقت پاسبل ہوگی جب وہ ایٹ لیسٹ آپ کی جو ہے وہ مین ایجنڈا کے اندر شامل ہوگی. The second thing is that leadership recognizes risk and human fallibility. Many of times you will hear the people saying کہ نہیں جی we have a very safe system, اور جی الحمدللہ we have never met a disaster, اور پچھلے کئی سالوں سے جی there is no error. So these are the things that actually is masking the underlying risk, اور جو آپ کی fallibility ہے on the part of human beings that are working in that system, اس کو آپ انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. So first of all, leaders should accept that yes, errors can happen, our system is not foolproof, and we have to look at the proportion جہاں پر یہ error جو ہے وہ ہو سکتا ہے, وہ procedure جہاں high risk ہو سکتے ہیں, اس کی recognition پہلے ذہن میں ضروری ہے تاکہ آپ اس کو ground level پہ پھر آپ implement کر سکیں. Accountability اور realistic expectations کا balance is really important, because realistic expectations ہوں گی then you are going to hold the person accountable. If the expectations are unrealistic and اس کے لیے آپ نے ان کو time, resources, infrastructure اور systems نہیں provide کیے ہوئے, ایک بندہ جو ہے وہ surgery perform نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس available instruments ہی نہیں ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ hand hygiene ہاسپٹل کے اندر کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس ڈس انفیکٹنٹس اویلیبل نہیں ہوتے. تو یہ انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو ریلیٹڈ پروسیجرز ہیں وہ وداؤٹ اینی ایونٹ
ہو جائیں گے اور کوئی اس میں ایشو نہیں آئے گا. سو دس از ناٹ آن, اور اس پہ آپ پیپل شوڈ ناٹ بی ہولڈ اکاؤنٹیبل فار دوز کائنڈ آف تھنگس. تو یہ بھی لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ یو ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس. دین پلان سیفٹی. سیفٹی کو صرف ویژن اور مشن کی زینت نہیں بنانا ہے, بٹ یو ہیو ٹو پلان, you have to assign goals, you have to allocate resources, and then جو cross departmental اس میں لوگ involved ہیں in order to implement those plans, ان کے periodic updates اور ان کو جو ہے keeping on the track. This is the leadership responsibility. And finally, leadership should be visible in the work areas, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ you have to listen from the horse's mouth, کہ جو ایکچولی آن گراؤنڈ فرنٹ لائن اسٹاف جو فیس کرتا ہے, جو اس کے ذہن میں آئیڈیا ہے سسٹم کو بہتر بنانے کا, جو اس کے ذہن میں فیئر ہے کہ میرے سسٹم میں یہ پرابلمز ہیں, یا اس کے ذہن میں بیریئر ہے کہ یہ چیز مجھے صحیح کام کرنے سے روک دیتی ہے, تو یہ ایشوز جب تک آپ خود وٹنس نہیں کریں گے, خود سنیں گے نہیں, خود دیکھیں گے نہیں, you are not going to bring change as far as the culture of safety is concerned. تو لیڈرز کیسے ہونے چاہیے؟ ہائی ریلائبلٹی کے آرگنائزیشنس کے جو لیڈرز ہوتے ہیں, they know the cost of poor quality. COPQ is the cost of poor quality. So they know کہ اگر آپ نے ایک ایشو کو آج you didn't nip the evil in the bud for the first time, it will cost you more in the future. So آپ نے اس پرابلم کو جو ہے right at the outset ایڈریس کرنا ہے, تاکہ اس کی ریڈوز اور اس کے ری ورکس اور اس سے ایسوسیٹیڈ کاسٹ آف پور کوالٹی کو آپ اوائڈ کر سکیں. گولز ود ایگریمنٹ بنانے چاہیے, جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کمز ود دی اویلیبلٹی آف سسٹمز اینڈ انفراسٹرکچر اینڈ ود دا ٹریننگ. سو جب آپ گولز اسائن کر رہے ہیں تو دے مسٹ بی ریئلسٹک, دے مسٹ بی ٹائم باؤنڈ, اور اس سے ریلیٹڈ پلاننگ, ریسورس ایلوکیشن اس کے ساتھ موجود ہو, تاکہ لوگ اس کے اوپر جو ہے ڈیلیجنٹلی کام کر سکیں. ادروائز دیٹ وڈ بی جسٹ اے پیس آف پیپر اینڈ نتھنگ آن گراؤنڈ ول بی erected. پی ڈی ایکشنز, کیونکہ ریڈ ٹیپزم, بیوروکریٹک پروسیجرز, ڈیلیز, یہ جو ہے کلر ہے کلچر آف سیفٹی کا. کلچر آف سیفٹی میں آپ کو کوئکلی اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ دیر آر لاٹس آف ان ایکسپیکٹڈ جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ صرف ایکسپیکٹڈ کے ساتھ اگر آپ چل رہے ہیں تو دین یو آر اے سمپل ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن. If you want to become a high reliability organization, آپ کو unexpected کو بھی ڈگ ڈاؤن کرنا ہے, باہر نکالنا ہے, اور اس کے لیے اسٹریٹجیز بنانی ہے. تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اسپیڈی ایکشنز لے سکتے ہوں گے in order to avoid the mishaps occurring from the unexpected. You have to do investment on the building of the structures. کیونکہ موسٹ آف دا ٹائمز وی فال ٹریپ آف دا ایشو کہ ہم بندہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, پرسن ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. سو سسٹمس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے کہ اگر بندہ چلا بھی جائے تو سسٹم وڈ ناٹ فیل, سسٹم کیپس آن ورکنگ. سو آپ نے اسٹرکچرس کو بلڈ کرنا ہے, اور اس کو ڈیپ ڈاؤن اس کی فاؤنڈیشنز ہونی چاہیے, سو دیٹ آپ کے لوگوں کے آنے اور جانے سے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہ ہو. انوالو دا فرنٹ لائن, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو آئیڈیاز, جو سولوشنس اور جو اپریہینشنز اور جو پرابلمس آپ کے فرنٹ لائن آپ کو بتا سکتے ہیں, کیونکہ دے آر دا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس. تو آپ چاہے سی ہوں, چاہے آپ سی ای او ہوں, میڈیکل ڈائریکٹر ہوں, آپ کوئی بھی ہوں, آپ کے پاس وہ فرسٹ لائن فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی, جو کہ ایک فرنٹ لائن ورکر کی اپنے پروسیس کے بارے میں ہو سکتی ہے. سو یو ہیو ٹو لسن ٹو دیم. minimize risk for failure. So obviously آپ نے جو ہے اس کو انڈر دا کارپیٹ کرنے والی اسٹریٹجی لیڈرس کی ہوتی ہے کہ جی نہیں کچھ نہیں ہے, ایوری تھنگ از اوکے, ایوری تھنگ از فائن. یہ فالس ہوپس آپ نے نہیں دینی, نہ خود کو نہ اپنے ورکرس کو. یو ہیو ٹو میٹیگیٹ دا رسک اینڈ اوائڈ دا فیلئر. اوور کم دا بیریئرس. جو سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں اور کلچر آف سیفٹی کو امپلیمنٹ کرنے میں, وہ بیریئر ٹو چینج ہے. اگر فرض کریں آپ آج کہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام پرسکرپشنز کو آن لائن کر دیتے ہیں, کیونکہ آن لائن پرسکرپشنز جو ہیں وہ ٹائملی ہوتی ہیں, اس میں ڈیلیز کم ہوتے ہیں, اس میں انلیجیبلٹی کے ہینڈ رائٹنگ کے ایشوز کم سے کم ہوتے ہیں, وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں, بہت سارے سیفٹی اسپیکٹس ہیں آن لائن پرسکرپشنز کے. بٹ آپ کا فزیشین کہتا ہے کہ نو, آئی ایم مور کمفرٹیبل ود آر مینول ریٹن پرسکرپشنز, تو آئی وانٹ چینج. سو کیسے آپ اس کو قائل کریں گے, کیسے آپ اس کو چینج کے اندر لائیں گے, چینج کو پلان کیسے کریں گے, امپلیمنٹ کیسے کریں گے, اور سسٹین کیسے کریں گے. سو دس از دا آرٹ the leader must know and must exercise. And finally you have to revisit your plans often, because میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا
کہ your mission is to dig down the expected plus the unexpected. تو آپ کو unexpected آپ کے plans کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ you come to know کہ this plan is not working, that this plan is not fully addressing the issue. So you have to revisit the plan and you have to do speedy actions in order to make sure that you are still in the right direction. So this is how a leader would look like in a HRO. Next is the learning organizations. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے انفارمڈ کلچر. آپ کی سیفٹی انفارمیشن سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں ٹو دا ورکرس. امیجن کہ ایک نرس ہے جو کہ کرٹیکل کیئر ایریا میں کام کرتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میری کرٹیکل کیئر ایریا میں اس وقت جو ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشنز ہیں میرے ایریا کا, اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے, میرے جو اسٹاف کرٹیکل کیئر ایریا میں کام کرتے ہیں ان کی ہینڈ ہائیجین کا اسٹیٹس کیا چل رہا ہے, میرے وارڈ کے اندر اس وقت کتنے پیشنٹس کو پریشر السرز ہو جاتے ہیں, کتنے پیشنٹس ایسے ہیں جن کو فال رسک کی وجہ سے فال ہو جاتا ہے اور ان کو کوئی ہارم ہو جاتا ہے. تو اگر مجھے اپنے اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کا سیکشن کا ڈیٹا ہی نہیں پتا اور مجھ تک وہ انفارمیشن وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پہنچ ہی نہیں رہے, تو میں کیسے یہ فیل کروں کہ آئی ایم پارٹ آف دا ٹیم اینڈ میرا رول کیا ہے اس پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے. سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دا اسٹاف شوڈ بی اویئر کہ اس وقت آپ کے ٹاپ پرائرٹیز کیا ہیں اس سیکشن کی جرنلی اور آپ کے آرگنائزیشنس کی ان این امبریلا فارم. سو اس کے اندر میرا رول کیا ہے, میں کیسے اس کو امپروو کر سکتا ہوں اور میں کیا آئیڈیا دے سکتا ہوں, میں کیا ایشو کو نوٹیفائی کر سکتا ہوں جو کہ اس لیول کو اچیو کرنے میں اس وقت بیریئر ہے. تو یہ امپورٹنٹ انفارمڈ کلچر ہے جس کے اندر آپ ورکرس کو یہ فرسٹ لائن انفارمیشن کلیکٹ کر کے انالائز کر کے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ چیز جو ہے لرننگ آرگنائزیشنس کی وہ یہ ہے کہ ان کا رپورٹنگ کلچر ہے جس میں ورکرز کین رپورٹ دا رسک, اینی کلوز کال, اینی ایررز اور نیئر مسز, کیونکہ دے نو کہ دے آر ایکچولی بائی رپورٹنگ دے آر آرمنگ دی آرگنائزیشن ود دا سیفٹی انفارمیشن. تو اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے جو ہے ڈائلسس سیکشن کے اندر ہر وقت یہ والا مس ہیپ ہوئے جا رہا ہے اور لیڈرس کو اور اوپر جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے, تو کسی بھی وقت جب ڈیزاسٹر ہوگا تو اس وقت یہ اسٹاف کہہ رہا ہوگا کہ دیکھیں جی یہ تو ہمیں پتہ تھا, لیکن پتہ تھا تو اگر آپ اوپر بتاتے تو اس کا ٹائملی ایکشن ہوتا اور ٹائملی ایکشن ہوتا تو وہ ڈیزاسٹر میں کنورٹ نہیں ہوتا. تو یہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا چینج کرنا لیڈرس کی رسپانسبلٹی ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ جب چینج ہو جاتا ہے ورکرز وداؤٹ فیئر رپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ایک لرننگ آرگنائزیشن بننا شروع ہو جاتے ہیں. سیکنڈ از دی لرننگ کلچر, یعنی ورکرز ولنگنیس اینڈ کمپیٹنس ٹو ڈرا کنکلوژن فرام دا ڈیٹا. یعنی جیسے میں نے فرسٹ ایگزامپل دی کہ نرس از لوکنگ ایٹ دا ڈیٹا کہ میرے کرٹیکل ایریا کے اندر جو ہے وہ اتنے ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشنز ہو رہے ہیں, ایک فارماسسٹ ریویو کر رہا ہے کہ میری فارمیسی کے اندر اتنے ڈسپینسنگ ایررز ہو رہے ہیں, اور ایک ڈاکٹر ریویو کر رہا ہے کہ میرے کلینک سے اتنے پیشنٹس کو جو ہے وہ پرسکرپشن ایررز ہو رہے ہیں یا اتنے ری ایڈمیشنز ہو رہے ہیں بیکاز آف اوور ڈوز یا مس ہیپس ریلیٹڈ ٹو مائی پرسکرپشنز. تو یہ اس کلچر اس ڈیٹا اس انفارمیشن کو وہ ٹرانسفارم کر سکیں انٹو این ایکشنیبل تھنگ کہ کیا ہم اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں اور کیا اس سے ہمیں جو ہے وہ چینج لانا ہے ان آرڈر ٹو امپروو دس سچویشن اینڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس میس. تو یہ کلچر جو ہے آپ نے اسکلس اسی وقت ڈیولپ ہوں گی جب ان کے سامنے ڈیٹا ہوگا, جب اس کے اوپر ڈسکشنز ہوا کریں گی, جب اس کے اوپر یہ مائنڈ سیٹ ہوگا کہ لیٹ اس لک ایٹ دس ڈیٹا ان آرڈر ٹو امپروو دا پروسیس, ناٹ جسٹ کہ میں آپ کو جو ہے ڈسپلن کروں گا اور میں آپ کو نیگلیجنس کے سرٹیفکیٹ دوں گا اور میں آپ کو ٹرمینیٹ کر دوں گا. تو اس صورت میں نہ تو کوئی سروے کو دیکھنا پسند کرے گا, نہ اس پہ کوئی اپنی رائے دینا پسند کرے گا. سو دس از ہاؤ لرننگ آرگنائزیشنز ورک. So this is a very good example of reporting. Werner von Braun جو ہے was known as the father of US space program, or he actually sent a bottle of champagne to an engineer who gave a statement جب ایک ریڈ اسٹون میزائل جو لانچ کیا جا رہا تھا and it went out of control, اور جب وہ out of control ہوا تو that engineer actually reported دیٹ یہ صرف اس لیے ہوا ہوگا کہ جو پری لانچنگ سے پہلے ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس میں ایک شارٹ سرکٹ ہوا تھا اس کے اندر. So when the investigations occurred,
they found کہ indeed it was the case, اور وہ ایک simple short circuit تھا جس نے اس پورے میزائل کو جو ہے out of control کر دیا, اور اس کی وجہ سے ایک expensive redesign of the missile was avoided. So وہ اگر رپورٹ نہ کرتا تو ایوری تھنگ ظاہر ہے ان آرڈر ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دیٹ ڈیزاسٹر سب کچھ چینج ہوتا, سب کچھ ری ڈو ہوتا, تو ایک بہت ٹائم ایفرٹ اور منی اس پہ سرو ہوتا. تو یہ چیز جو ہے وہ اوورٹ ہوگی جسٹ بیکاز آف گیونگ دس انفارمیشن جو کہ فرنٹ لائن ورکر نے دی. So that thing was appreciated, and that culture was maintained within the US space program. So this is just one of the example that why and how should we report these kind of issues. The third important thing is the teamwork, collaboration across the ranks and disciplines. یہ نہیں ہو سکتا کہ I am somebody is claiming that I am the boss. Nobody is boss in the healthcare organization. Everybody is part of the team and they are equivalent actors. اور اس میں کوئی ون مین شو والی سچویشن نہیں ایگزسٹ کرتی, کیونکہ ہر بندہ ہیز دیئر اون ایکسپرٹیز, دیئر اون اسکل سیٹ, اور آپ نے ایک دوسرے کے اسکل سیٹ کے اوپر ریلائی کرنا ہے. ہر ٹیم ممبر ایک دوسرے اسٹاف کو کمپلیمنٹ کرتا ہے اپنے اسکل سیٹ کی وجہ سے. سو آپ نے جو ہے ڈیفینیٹلی ایز اے ٹیم دیکھنا ہے, ہولنس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے, وننس کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ there has to be a zero tolerance for the intimidating behaviors. For example, a doctor has written a prescription اور junior resident جو ہے وہ اس کو transcribe کرنے جا رہا ہے, but he or she thinks کہ this prescription is not correct, but he cannot talk to that senior consultant physician because ظاہر ہے consultant کا روب ہے, and he might think کہ there could be a disrespectful behavior اور consultant ان کو ڈانٹ نہ دے کہ آپ کو یہ بات بھی نہیں پتا. So there could be lots of reasons کہ he or she would not speak up even though کہ ان کو concern ہے اس prescription کے اندر. So یہ intimidating behavior جو ہے وہ can lead to disaster, کیونکہ اگر actually error ہوا اس prescription میں اور آپ نے صرف اس لیے نہیں بولا تھا کہ you were withheld کہ آپ کو کوئی کسی انسلٹنگ بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑے گا. So there has to be a zero tolerance for these kind of behaviors جس کے اندر culture of safety jeopardize ہو. Flexible culture جس میں everybody has their own respect and they respect each other, اور adaptability جس میں reorganize themselves in a critical situation. For example, آپ کے پاس suddenly earthquake ہے اور آپ کے پاس influx of patient شروع ہو جاتا ہے, تو اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ I am جی senior most nurse, تو میں ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جاؤں اور جو میری junior nurses ہیں they start working. So you have to roll up your sleeves and you have to start working with your team in order to get out of that disaster or critical situation. So اس ٹائم پہ آپ نے جو ہے adaptable ہونا ہے اور ایک دوسرے کو compliment کرنا ہے with your skill set. Simulation and behaviors are important because آپ اگر real time یا real life scenarios میں تو لوگ learn کرتے ہیں, لیکن اس learning کے curve کے اندر اگر کوئی inappropriate decision ہوتا ہے تو that can actually claim life of a patient. So real life scenarios کے اندر جو ہے experiments نہیں کیے جا سکتے, but simulations کے اندر experiments کیے جا سکتے ہیں in order to find out کہ what is the best solution in a particular scenario. So اگر آپ ان scenarios سے اپنے لوگوں کو expose کرتے رہیں گے تو ان کے اندر critical thinking, ان کے اندر ability to adapt, transform in a critical situation اور decision making, یہ چیزیں جو ہے ان کے اندر بہتر ہوتی جائیں گی. تو فرسٹ آرڈر پرابلم سالونگ جو ہے وہ فرنٹ اینڈ اسٹاف کی بھی بہتر ہوتی جائے گی, اس کی وجہ سے ایررز جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائیں گے. فورتھ پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہائی ویلیو آن دا کریٹیکل تھنکنگ اسکلز. وی آل نو کہ جو SOPs بنائے جاتے ہیں they are developed to reduce the variations and to avoid the errors, but they should not be promoted as a procedural drones. اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کیا ایک پالیسی جو بنی ہے وہ ہولسٹک ہو اور اس پروسیجر کے تمام اسپیکٹس کو کور کرتی ہو. دس از ناٹ پاسبل, ہیومنلی ناٹ پاسبل, کیونکہ پالیسیز بھی آپ کے لوگ بناتے ہیں. تو دیر آر گڈ چانسز کہ آپ کی پالیسی کسی ایک اسپیکٹ کے بارے میں سائلنٹ ہو, اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس نہ دیتی ہو, یا کوئی ان ایکسپیکٹڈ سینیریو آ جائے جس میں اس پالیسی میں کوئی کلیو نہ ہو یا انکمپلیٹ انفارمیشن ہو کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس صورت کے اندر آپ کا جو فرنٹ لائن اسٹاف ہے وہ اپنی کریٹیکل تھنکنگ یوز کرے گا ان آرڈر ٹو سی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اگر پالیسی سائلنٹ ہے اس بارے میں.
سو دیٹ کریٹیوٹی اینڈ ڈیسیجن میکنگ پاور آپ کی سمولیشن سے، لرننگ سے، اسکل انہانسمنٹ سے، ٹریننگ سے اتنی بہتر ہو جانی چاہیے کہ وہ فرسٹ آرڈر پرابلم سالونگ جو ہے وہ بہتر ہو تاکہ کم سے کم ہارم ہو. دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ یو شوڈ ایکسپیکٹ گڈ بریچز آف گڈ رولس ان ان ایکسپیکٹڈ سچویشن. تو اگر بریچ آف پالیسی ہوا ہے تو دس شوڈ ناٹ بی پینلائزڈ اینڈ شوڈ ناٹ بی ڈسپلنڈ ایٹ ونس. اس کو ایویلیویٹ کرنا ضروری ہے. کیا وہ بریچ اس لیے ہوا ہے کہ پالیسی سائلنٹ تھی اس پارٹ پہ؟ کیا وہ بریچ اس لیے ہوا ہے کہ اس کو انکمپلیٹلی ایکسپلین کرتی تھی پالیسی، یا وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ سینیریو تھا جس کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اور وہ پالیسی کے اسکوپ میں شامل بھی نہیں تھا؟ تو آپ نے ان بریچز کو بھی ریویو کرنا ہے تاکہ پالیسی ڈاکیومنٹ آپ کا آل پاسبل سولوشنز اس کے اندر اپ گریڈ ہوتے چلے جائیں اور وہ پالیسی ڈاکیومنٹ آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہتر سے بہتر گائیڈ لائن کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس کی طرح سرو کرے. سو آپ نے لوگوں کو ہی صرف اپ گریڈ نہیں کرنا، اپنے پیپر ورک کو، اپنے ڈاکیومنٹیشنز کو بھی ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے آل پاسبل سینیریوز کو اس کے اندر جو جیسے جیسے آپ لرن کرتے جا رہے ہیں انکارپوریٹ کرتے جائیں. ففتھ پوائنٹ از دی مائنڈفلنس، جس کے اندر آپ نے پری آکوپیشن ود فیلئر، یعنی وہ جو مائنڈ سیٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جی ہم تو بہت سیف ہیں، وی ڈونٹ ہیو اینی ایکسیڈنٹ الحمد للہ ان لاسٹ 5 years, وی نیور انکاؤنٹرڈ سچ این ایشو. یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ یو آر اوور کانفیڈنٹ اینڈ یو تھنک دیٹ یو ہیو اے فل پروف سسٹم وچ شوڈ ناٹ بی دا کیس، کیونکہ کوئی بھی سسٹم 100% فل پروف نہیں ہوتا ہے. So you should ask what happens when the system fails, not if the system fails, because you have the courage to face the reality and speak the truth that yes, system can fail, and let's face it, we have to work together to find out the issues, what can go wrong, and how we are going to improve the situation. Commitment to resilience. Rule is that rules cannot solve all problems. And you have to build workers' ability to cope with the unexpected hazard. جیسے میں نے پیچھے بھی کہا تھا، آپ ان کو نالج سے، اسکل سے، سیمولیشن سے اتنا اکوپ کریں کہ وہ فرسٹ آرڈر پرابلم سالونگ میں بیسٹ پرفارم کر سکیں. ریلکٹنس ٹو سمپلیفائی. چیزیں کمپلیکس ہوتی ہیں، پروسیس جو ہیں وہ ڈیپ ڈاؤن ڈگنگ چاہتے ہیں. آپ ان کو اوور سمپلیفائی اگر کر دیں گے، یا اگر کوئی اس میں ڈفرنگ اوپینین آتا ہے کسی بندے کا کہ نو دس کوڈ آلسو بی ہیپننگ اینڈ دس کوڈ آلسو ہیپن، اور آپ کہتے ہیں نو 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 دس از بیونڈ دا اسکوپ اور ایسے نہیں ہوتا، اس قسم کے ایشوز کو اگر آپ اس وقت جو ہے انکریج نہیں کریں گے یا ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر دین یو آر ایکچولی اوور simplifying your processes and you are not seeking out the differing point of views. So differing point of views actually آپ کو unexpected کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں for which you have to be prepared. اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم جو ہے نہیں کرتے یوزلی وہ ڈیفرنس ٹو ایکسپرٹیز ہے. ڈیسیژن شوڈ بی میڈ بائی اپروپریٹ ایکسپرٹس اینڈ ناٹ بائی دوز ہو آر دا موسٹ سینئر اور ہیو اتھارٹی. اگر میں کیمو فارمیسی کی بات کروں فار ایگزامپل، تو جو کیمو فارماسسٹ ہے he or she is the best person to guide me about the aspects of the chemo drugs handling. Even though I am a chief of pharmacy, I should not be imposing my decision on without listening to their side of the story, because they are the experts and they are the frontline staff who are dealing with those hazardous drugs day in and day out. So deference to the expertise is the most important thing that the organizations must do. Sixth part is that system that defies error, جس میں آپ کو پتا ہے کہ سسٹم کا جو ڈیزائن ہے اس میں ہیومن لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں کہ وہ اس طرح سے کام نہیں کریں گے کہ جیسے آپ نے اس سسٹم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا ہے. ان کے شارٹ کٹس ہو سکتے ہیں، ان کا جو ہے وہ ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کیا جائے. تو آپ نے جو ڈفرینٹ آپ کے جو ٹارگیٹ سسٹمز ہیں جس میں جیسے انڈیویجولس کیسے سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے وہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. ایک بہت فنی سی آپ کو ایگزامپل بتاؤں کہ جب شروع میں ماؤس انوینٹ ہوا تھا اور جو کمپیوٹرز کے ساتھ جو ہے ماؤس اٹیچ کیا گیا اور پرووائڈ کیا گیا، تو اس وقت جو ہے لوگوں نے جو ہے اس کو یوز کیا جیسے کہ آپ سلائی مشین کا جو پیڈل ہے
آپ پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں, تو پیپل ور ناٹ اویئر کہ یہ چیز کس مقصد کے لیے, اینڈ دے ور لنکنگ دیٹ کہ یہ کوئی سلائی مشین کا پیڈل ہو سکتا ہے جس کو پاؤں سے چلایا جائے گا. سو یہ لٹریچر میں انفیکٹ آپ اگر میڈیکیشن سیفٹی کے ڈفرینٹ کورسز کریں تو اس میں یہ ایگزامپلس جو ہے ویل نون ہے کہ آپ نے اس کو ڈیزائن کس مقصد کے لیے کیا تھا, لیکن لوگ اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں. آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جیسے آپ نے ڈیزائن کیا تھا لوگ اس کو ویسے یوز کر رہے ہوں. ایویڈنس بیسڈ آبویس ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں, انوویشن لانی ہے, ریڈنڈنسیز آپ نے ڈیولپ کرنی ہے, اور اگر سسٹم فیل ہو جائے تو آپ کا پلان آف ریکوری کیا ہوگا, تو اس کے اوپر آپ کا ایمفیسس جو ہے وہ ہونا چاہیے. سسٹم امپروومنٹس کے اندر یو ہیو ٹو ٹیسٹ دیم بیفور یو اسپریڈ دیم اینڈ بیونڈ لو ہینگنگ فروٹ, یعنی آپ نے جو انیشیل ونز ہیں اس پروجیکٹ کے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آئیں گے, لیکن بیونڈ دیٹ ڈیپ ڈاؤن ڈگنگ, جو میں بار بار لفظ یوز کر رہی ہوں کہ اس سسٹم کا, اس پروسیس کا ڈیپ ڈاؤن انالیسز ہونا ضروری ہے کہ وٹ آر دا ڈیپ ڈاؤن ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز, اور اکارڈنگلی ایڈوانٹیجز پہ آپ نے کیپٹلائز کرنا ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز کو آپ نے ڈیفر کرنا ہے. سیونتھ از دی آؤٹورڈ یا پرو ایکٹیو یا بینگ ویجیلنٹ, جس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے انٹرنل ایکسٹرنل کسٹمرز کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, پبلک کے ساتھ. کوئی مسہیپ ہے, کوئی ایرر ہے, کوئی رسک ہے آپ کے پروسیجر میں, پروسیس میں, تو آپ اس کو انڈر دا کارپیٹ نہ کریں. ایکٹیولی سیک آؤٹ آؤٹ سائڈ نالج, ہو سکتا ہے آپ اپنا ایرر رپورٹ کریں تو آپ تو جو ہے وہ ایکس ہاسپٹل کہے کہ یہ ایرر تو ہمارے پاس بھی ہوا تھا اور ہم نے اس کو اس طرح سے کیٹر کیا تھا. So you don't have to reinvent the wheel every time you encounter an issue or an expected event. So outward sharing of knowledge یا inward seeking of knowledge, یہ دونوں چیزیں important ہیں کہ آپ اپنے ایرر سے دوسروں کو سیکھنے کا موقع دیں اور دوسروں کے ایرر سے آپ خود سیکھیں. اور اس کے اندر پرو ایکٹیولی بھی آپ ویجیلنٹ رسک اسیسمنٹس کریں کہ آپ نے ہر وقت پٹنگ آؤٹ دا فائر نہیں کرنا کہ آگ لگ گئی بجھانی ہے, بلکہ آگ لگنے سے پہلے اس کو جو ہے پرو ایکٹیولی آپ نے یو ہیو ٹو سی کہ وٹ کین گو رانگ ان دا سسٹم, اور اس کے کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جس میں رسک اسیسمنٹ ہے, رسک اینڈ ونربلٹی اسیسمنٹ ہے, فیلئر موڈ افیکٹ انالیسز ہے, اور بہت سارے ٹولز ہیں جس میں آپ پرو ایکٹیولی چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں. سو آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے نیچے سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ریلائبلٹی انکریز ہو رہی ہے. سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیتھولوجیکلی کمپلیسنٹ, جس میں وٹ وی ڈونٹ نو کانٹ ہرٹ اس, ہمیں جو چیز پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور جب کچھ کرنا نہیں ہے تو ایوری تھنگ از گوئنگ فائن. اینڈ ریئیکٹیو وہ ہیں کہ ڈو اے لاٹ to prevent the same accident from happening, but that accident is keep on repeating and recurring. یہ نہیں ہم سوچ رہے کہ وہ ریکر کیوں ہو رہا ہے, روٹ کاز کیا ہے, اس کو ڈیپ ڈاؤن جا کے ڈگ کر کے ہم نے اس کو once and for all ختم کرنا ہے, نہ کہ ہم نے ہر وقت we are putting out fire. کیلکولیٹو میں یہ ہے کہ system is in place to manage and to manage the known hazards. Proactive means actively anticipate and prevent problems before they happen. And constantly vigilant کا مطلب یہ ہے کہ safety is our business and cultivate mindfulness, جس کے پیچھے ہم نے 4-5 ایلیمنٹس پڑھے ہیں کہ mindfulness میں کیا ہے کہ اوور سمپلیفائی نہیں کرنا ہے, ایکسپرٹس کو آپ نے رائے دینے کا موقع دینا ہے, اور جو ہے آپ نے جو ہے اس کو مائنڈفلنس آف دا ایرر ہونا چاہیے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ فول پروف نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ نے جب آپ یہ کلٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ کی ریلائبلٹی اوور دا ٹائم انکریز ہوتی چلی جاتی ہے. 8th از دا جسٹ کلچر, جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہیومن ٹرپس ہو سکتے ہیں بٹ ایٹ رسک بیہیویئرس بھی ہو سکتے ہیں, جس کے اندر آپ کی کچھ ڈیویشن فرام دا سیٹ پروسیجر اینڈ پالیسی ہے جس میں لوگ شارٹ کٹس کرتے ہیں, اور فائنلی ریکلیس بیہیویئر ہو سکتا ہے جس میں ایک شیئر نیگلیجنس ہے کہ جانتے بوجھتے کہ دیر از ہارم, دیر از رسک آف ہیزرڈ, اس کے باوجود you are doing the same thing, so that is a reckless behavior that comes under the notion of negligence. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے اکارڈنگلی ایڈریس کرنا ہے. ہیومن ایررز کی ایک ڈفرینٹ جو ٹریٹمنٹ ہوگا, ایٹ رسک اور ریکلیس بیہیویئر کا ایک ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوگا. آپ نے ٹرمینیشن اور ڈسپلنری ایکشنز کس لیول پہ کرنے ہیں, صرف کاؤنسلنگ کس لیول پہ کرنی ہے, اور سسٹم امپروومنٹ تو ظاہر ہے آپ نے تینوں کیسز کے اندر کرنی ہی کرنی ہے. سو یہ جسٹ کلچر کی امپلیمنٹیشن از ریئلی امپورٹنٹ. سو فائنلی ہاؤ کین ہیلتھ کیئر انڈسٹری اڈیپٹ ہائی ریلائبلٹی آرگنائزیشن پریکٹسز.
سو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹولز ہیں جو کہ HROs یوز کرتے ہیں، جیسے کریو ریسورس مینجمنٹ کانسیپٹس جو کہ اڈیپٹ کیے جا سکتے ہیں. ایویشن انڈسٹری سے ہم پک کرتے ہیں کہ چیک لسٹ ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پیشنٹ تھیٹر میں آیا ہے سرجری کے لیے، تو آپ ایک چیک لسٹ سے گو تھرو کر کے آپ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ دا رائٹ پیشنٹ از ریسیوڈ فار دا رائٹ پروسیجر اینڈ رائٹ جو اس کے اکوپمنٹ اور ریسورسز ریکوائرڈ ہیں ٹو پرفارم دیٹ پروسیجر وہ اویلیبل ہیں. رائٹ لوگ جو پریولیجڈ ہیں، کریڈینشلڈ ہیں، ٹرینڈ ہیں اس پروسیجر کو کرنے کے لیے وہ موجود ہیں. تو یہ کوئک جو ایک سیفٹی چیک ہے وہ ایک چیک لسٹ کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. اس طرح کی چیک لسٹ ہم اپنے ہائی رسک پروسیجرز کے لیے اور پاپولیشن آف پیشنٹس کے لیے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. اسٹرائل کاکپٹ کا کانسیپٹ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اسٹرائل کاکپٹ جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایویشن انڈسٹری کا. جب فلائٹ جو ہے وہ 10,000 فیٹ سے بلو یا 10,000 فیٹ کے اوپر فلائی کر رہی ہوتی ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے کاکپٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی اور ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہوتی سوائے فوکس آن دی ایئر کرافٹ. تو اس وقت جو ہے اس کو اسٹرائل کاکپٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی صورت بھی اپنے اس کام پہ کہ آپ کی جو فلائٹ سے ریلیٹڈ ہے اس سے آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اسٹرائل کاکپٹ کا پوائنٹ آپ کچھ جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ڈرگ پریپیئر کر رہے ہیں یا آپ ڈرگ ایڈمنسٹر کر رہے ہیں تو آپ ٹیکنیکلی ایک ہائی رسک پروسیجر کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی آپ کو آواز نہیں دے سکتا، ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتا، آپ اس کام کو چھوڑ کے بیچ میں کوئی اور کام نہیں کر سکتے. تو ہاسپٹلز ایسی پالیسیز بنا سکتے ہیں اپنے ہائی رسک پروسیجرز کے لیے کہ وہ اسٹرائل کاکپٹ ہو اور وہ کام کرتے ہوئے کوئی شخص بھی آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کرے. ایگزامپل دوں میں آپ کو کہ جیسے کچھ ڈرگز ایسی ہیں کہ جب ان کو پریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے تو نرسز کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ وہ ایک جیکٹ پہنے جس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ ہائی رسک پروسیجر یا اسٹرائل کاکپٹ. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو شخص ان کو دیکھے گا، کوئی اور اسٹاف، کوئی اور نرس یا ڈاکٹر، تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ اس وقت ایک ایرر پرون کام کر رہے ہیں اینڈ دے شوڈ ناٹ بی ڈسٹریکٹیڈ ایٹ آل. تو جب وہ کام کمپلیٹ کر لیں گے تو وہ جیکٹ اتار دیں گے تاکہ لوگ پھر ان سے ڈسکشن یا جو بھی ان کا کام ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. سو انٹرنیشنلی دیز بیسٹ پریکٹسز آر ان پلیس. سوئس چیز ماڈل ہے جس کے اندر آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ لوپ ہولز کیا ہیں آپ کے سسٹم میں اور ان لوپ ہولز کو آپ کلوز کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہیزرڈ ہے وہ لاس میں کنورٹ نہ ہو اور وہ کہیں کسی پوائنٹ پہ کیچ ہو جائے تاکہ وہ پیشنٹ تک نہ پہنچے. ریڈ بیک اینڈ ویریفائی یا فیلئر موڈ اینڈ افیکٹ انالیسز، یہ ساری چیزیں ہم نے ایویشن انڈسٹری سے پک کی ہیں اور ہم ان کو جو ہے بہت آسانی سے اور بہت اچھی ریفرنسز اور ریسورسز اویلیبل ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ ہیلتھ کیئر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. So finally we come back to our self-assessment question. The capacity to manage the unexpected and the culture of safety, they play a large role when you are converting from a simple healthcare organization to high reliability organization. So yes, this is true and this is something to be kept in the mind. So take home message is that you don't change human, balki you change the conditions or system under which the human works. So these are some suggested readings جو کہ high reliability organizations اور medication safety یا patient safety کے point of view سے بہت اچھی resources ہیں. آپ ان کو further refer کر سکتے ہیں in order to learn about more examples. کچھ examples میں نے آپ کو دی ہیں but more examples can be seen from these references. And that is all from my side. Thank you so much. If there are any questions. Thank you so much, ma'am. It was a very good session. There are some questions in the question answer box. If you could answer them, or I should ask from you. Okay, we can see the questions. اس میں جو ہے ایک question ہے کہ how can we motivate employee for incident reporting. دیکھیں دس از سم تھنگ جو کہ سلولی کلچر جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے. اس میں 2-3 ایلیمنٹس امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ رپورٹنگ کا جو میکینزم ہے وہ ایزی ہونا چاہیے. جتنا آپ اس کو کمبرسم بنائیں گے اتنا لوگ بھاگیں گے رپورٹنگ سے. تو آپ نے سب سے پہلے یوزر فرینڈلی پروسیس آف رپورٹنگ بنانا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ویزیبل کرانا ہے کہ جو رپورٹ آ رہی ہے مے بی آپ اس کو انانیمس کر سکتے ہیں تاکہ فیئر آف جو ڈسپلنری ایکشن ہے وہ نہ رہے. یا دوسری بات اگر انانیمس نہیں ہے تو آپ ان لوگوں کو جنہوں نے رپورٹ کیا ہے ان کو ریوارڈ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی اسپیس شپ کی کہ جس میں
جس بندے نے پرابلم رپورٹ کی تھی آپ نے اس کو ریوارڈ کیا تھا. سو یہ 3-4 چیزیں ہیں جس سے مل کے آپ جو ہے وہ کلچر آف رپورٹنگ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر ایک کامنٹ ہے کہ آئی ہوپ سچ سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی میں بی ایگزسٹنگ ان شفا اینڈ اینی ریوارڈ بائی پی ایم سی اینڈ ہوم ٹو کاؤنٹر چیک آف این آرگنائزیشن. دیکھیں پی ایم سی جو ہے وہ اگر آپ کا مطلب پاکستان میڈیکل کاؤنسل سے ہے تو پی ایم سی یا پی این سی وغیرہ جو ہے وہ اس وقت انفارچونیٹلی ریوارڈ والے سیٹ اپ پہ نہیں ہے. لیکن جو رپورٹنگ ہے اور ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ روٹ کاز انالیسز ہے اس کے اندر جو ہے یہ آرگنائزیشنز ہیلپ کرتی ہیں. لیکن جو میں نے آپ کو اس وقت پرنسپلز بتائے ہیں ایکسپیکٹڈ ان ایکسپیکٹڈ کو مینیج کرنے کے, لرننگ آرگنائزیشن بنانے کے, کلچر آف سیفٹی اسٹیبلش کرنے کے, یہ آپ نے اپنی انسٹیٹیوشن لیول پہ کرنے ہیں. جو ریگولیٹرز ہیں پرابلی وہ اس لیول پہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ والی جو چینج لانا ہے آپ نے, تبدیلی لانی ہے, وہ آپ نے خود لانی ہے. اس کے علاوہ جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ ایچ آر او کا رول ایچ سی او میں کیا ہے. سو میرے خیال میں نے اس کو بہت کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے کہ ہائی ریلائبلٹی آرگنائزیشن تو کوئی بھی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کے فیچرز اور اسکل سیٹس ہیں وہ آپ کیسے اڈاپٹ کریں ان آرڈر فار یو ٹو بیکم ہائی ریلائبلٹی آرگنائزیشن. ہائی ریلائبلٹی آرگنائزیشن کوئی الگ سے آرگنائزیشن نہیں ہے. Okay, so we have a question that who will decide whether one organization is HRO or HCO, like JCIA, external titles. It's not like that. رانی اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایمان کے ڈفرینٹ درجات ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کلچر آف سیفٹی کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے کس لیول کے اوپر آپ کھڑے ہیں. اگر آپ اس کے سب سے بہترین لیول کے اوپر کھڑے ہیں کہ جس میں آپ کے لوگ فیئر لیسلی رپورٹ کرتے ہیں, جس میں آپ کی فلو آف انفارمیشن ایڈیکویٹ ہے, جس میں لوگوں کو, تو ظاہر ہے اس میں امپروومنٹس کی گنجائش تو ہے, لیکن آپ ایک اچھے لیول آف بینگ ہائی ریلائبلٹی آرگنائزیشن کے اوپر کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ رپورٹنگ کا میکینزم ہی نہیں ہے, لوگ اپنے ایررز کو چھپاتے ہیں, لیڈرشپ جو ہے وہ فرنٹ لائن سے انٹریکٹ ہی نہیں کرتی, یہ جتنے بھی ایلیمنٹس اگر لو لیول کے اوپر ہیں تو اٹ مینس دیٹ یو آر نو مور کلوز ٹو بیکمنگ ایچ آر او. تو آپ نے ایفرٹ کرنی ہے کہ آپ یہ اپنے اندر چینجز لے کر آئیں. ٹھیک ہے جی. ایچ آر او کم انڈر کوالٹی ایشورنس. دیکھیں ہائی ریلائبلٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے, جب وہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کوالٹی امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ڈفرینٹ ٹولز یوز ہوتے ہیں اسی طرح سے ایچ آر او کا ماڈل جو ہے وہ آپ کو کوالٹی ایشورنس کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. سو یہ probably you are able to understand what I'm trying to say. اچھا جی, عامر کہہ رہے ہیں کہ ایکسلنٹ پریزنٹیشن, تھینک یو فار دیٹ. اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو مینیج ٹو کنونس مینجمنٹ فار اٹس پبلیکیشن اینڈ وڈ یو پلان ٹو شیئر سچ ایررز پبلکلی آلسو. دیکھیے اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایررز ہم, ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک فرسٹ ٹائم ایفرٹ تھی کہ ہم اپنا اس طرح کا ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ پبلش کریں, اور اس میں مزید بھی ہم اس میں ڈیفینیٹلی آگے بھی کریں گے, کیونکہ جو میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا تھا کہ جو نالج شیئرنگ ہے اس سے ایررز کے اندر کمی آتی ہے, کیونکہ آپ جو دوسرے شخص کا ماڈل ہے اس نے اس کو سکسیزفلی امپلیمنٹ کر کے جس طرح سے میٹیگیٹ کیا ہے وہ آپ جو ہے اپنے پاس اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جو کوالٹی اور پیشنٹ سیفٹی ہوتی ہے وہ کاپی رائٹ نہیں ہوتی ہے کہ اگر میری ہے تو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی, آپ کی ہے تو آپ مجھ سے نہیں کر سکتے. تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کی ہی بات ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ لیڈرشپ کا اس طرح سے ہے کہ وی آر لرننگ آرگنائزیشن اینڈ وی آر اوپن ٹو ڈسکسنگ آر ایشوز اینڈ چیلنجز ود ادرس, تو ڈیفینیٹلی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ اس طرح کی ایفرٹس پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم سے سوال ہے جی, واٹ از دا پریکٹس ایٹ شفا ریگارڈنگ انسیڈنٹ رپورٹنگ, ویب بیسڈ ہے یا پیپر بیسڈ ہے. تو اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس بیسکلی جو ہے کوالٹی ڈپارٹمنٹ اوور سائٹ دیتا ہے اس پورے پروسیس کو. اس میں ہر طرح کی انسیڈنٹ رپورٹنگ کا میکینزم ہے جس میں میڈیکل, نان میڈیکل, ہر طرح کی انسیڈنٹس کو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں, اور پھر ان انسیڈنٹس کی کیٹیگرائزیشن کرنے کے بعد ان کو رسپیکٹیو ڈپارٹمنٹس کے پاس جو ہے وہ ریویو اور انالیسس کے لیے بھیجا جاتا ہے. یعنی میڈیکیشن ریلیٹڈ ہے تو فارمیسی کے پاس آئے گا, فار ایگزامپل پرسکرپشن ریلیٹڈ ہے تو فزیشین کے پاس جائے گا, اگر کوئی انفراسٹرکچر یا پرابلم اس میں آئی ہے تو جو فیسلٹی مینجمنٹ ہے اسے دیکھے گا. دس از ہاؤ دس سسٹم ورکس. اور اس میں بیسکلی جو ہے وہ پیپر بیسڈ ہے ہمارے پاس اس وقت انسیڈنٹ رپورٹنگ, اور فالو اپس جو ہیں وہ ہم جو ہے وہ آن دی رپورٹ فارمیٹ کر رہے ہوتے ہیں.
اچھا جی, نیکسٹ کوشچن ہے کہ اسٹرائل کاکپٹ only sterile section کی example, maybe non-sterile section. اچھا, this is sterile cockpit is not about the sterile drugs actually. sterile cockpit جو ہے وہ ایک ٹرم ہے جو کہ ایویشن انڈسٹری یوز کرتی ہے. کاکپٹ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جہاں سے آپ کے پائلٹ جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں, تو اس کو اسٹرائل کاکپٹ اس وقت کہا جاتا ہے جب جو ہے وہ 10,000 فیٹ یا اس سے بلو کے اوپر جو ہے آپ کا ایئر کرافٹ چل رہا ہو. تو اس صورت میں آپ کو کوئی انٹرپشنز, کوئی ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ آپ کو الاؤ نہیں کی جاتی ہیں. تو اس کانسیپٹ کو ہم اپلائی کر رہے ہیں, اور اسٹرائل کاکپٹ کا کانسیپٹ کسی بھی پروسیس پہ اپلائی ہو سکتا ہے. جیسے نرس کوئی دوا ایڈمنسٹر کرنے لگی ہے, فارماسسٹ ڈرگ کو چیک کر رہا ہے, یا کوئی ہائی الرٹ میڈیکیشن ہوڈ کے اندر آپ پریپیئر کر رہے ہیں, یا آپ کسی پیشنٹ کو کسی ہائی الرٹ ڈرگ کے اوپر کاؤنسل کر رہے ہیں, یا پیشنٹ کا انفارم کنسنٹ لیا جا رہا ہے, وہ کوئی بھی پروسیس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, I hope you understand. Okay, so we have another question. Is there any software used to tackle the problems and errors in short time during recording the document for medication? سافٹ ویئر سسٹمس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ایرر رپورٹنگ کے لیے. جیسے فار ایگزامپل ہم فارمیسی میں جب پرسکرپشن ریویو کرتے ہیں تو پرسکرپشن کے جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں وہ ہم اپنے سسٹم میں ریکارڈ کرتے ہیں ایز اے فارماسسٹ انٹرونشن. تو جب آپ کسی بھی پوائنٹ پہ آپ اس کی رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ پرابلم آ رہی ہے, کن ڈرگس کے ساتھ پرابلم آ رہی ہے, کن کلینک سے زیادہ پرسکرپشن میں ایررز آ رہے ہیں. تو یہ سارا انالیسز آپ اس کے اوپر کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سو آئی تھنک آل دا کویسچنز آر آنسرڈ. سو آئی ہوپ یو لرنڈ سم تھنگ گڈ فرام دس سیشن, اور آئی وش کہ آپ ان کانسیپٹس کو اپنے اپنے ایریا میں اپلائی کریں. اور ڈیفینیٹلی اٹس اے کنٹینیوس جرنی. کوئی بھی کلچر ایک دن میں چینج نہیں ہوتا ہے, لیکن آج سے ایفرٹ ڈالیں گے, کریں گے, تو اگلے کچھ سال میں, مہینے میں جا کے ہمارے پاس یہ کلچر اپ گریڈ ہوگا. کلچر اپ گریڈ ہوگا تو اس کا فروٹ جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کی آرگنائزیشن کو تو ملے گا ہی ملے گا ان ٹرمز آف ریٹرنز آن انویسٹمنٹ, بلکہ پیشنٹس جو ہمارے پرائمری کسٹمرز ہیں ان کی سیفٹی سب سے زیادہ جو ہے ٹاپ پرائیورٹی ہے. سو تھینک یو فار دیٹ. Sundar, you may close the session. Thank you so much, ma'am, for the wonderful and useful insight. It was such an informative and interesting session. I'm sure the audience agrees with me as I'm seeing the messages in the chat box. Thank you for the feedback. Thank you everyone for joining us today. We hope these activities are a source of information and enhancement of skills. So kindly fill out the feedback forms. Ms. Tanya has shared the link with you, and wo log jo hame request kar rahe hain ki presentation ki slides share ki jaye, all our sessions are uploaded on our Shifa Foundation YouTube page, so you can re-watch these videos there. So thank you very much everyone.